Bismillahir Rahmanir Rahim. And now we will do Surah Bayyana. And it is, some of Mufassirin say it's a Makki surah, some say it's a Madani surah. And it has 8 verses. And Bayyana ke andar we will find the definition of Bayyana. Then we will find the main reason for disagreement and discord of the people of the book. We will find who is Sharrul Bariya and qualities of Khairul Bariya. And the central theme of Surah Bayyana is Quran and the Prophet ﷺ are the clear signs. They are the evidence. This is what Bayyana means. Quran and Prophet Muhammad ﷺ, they are the Bayyana. And the time of revelation, for those who say it's from the Madani period, they say it's towards the end of the 10th Hijri. So before the death of Prophet Muhammad ﷺ, the surah came down. Now, ayat number 1 to 3. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, the believers from among the people of the book and the idolaters will not desist until a clear sign comes to them, a messenger from Allah who recites pure scriptures in which the subject matter is accurate. Acha. Munfaqeen kaun hai? These are people who stopped doing what they were doing. Munfaqeen. They separated themselves. They detached themselves when the Bayyana came down. Bayyana, I told you, was what? Rasul and Quran. ठीक है? And Qayamat ka clear concept, mazboot and darust. I told you a lot of people believe in Qayamat, but they believe in a discounted version of Qayamat. उनका दिल करता है जैसे हमारा मूड है वैसे क़यामत आए. जैसे हमारा दिल, जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा क़यामत के दिन, अल्लाह कोई नहीं पकड़ेगा, अल्लाह किसी से हिसाब नहीं लेगा, जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे क़यामत आए, तो दैट इज नॉट रियलिटी. आपने अल हक के ऊपर बिलीव ही नहीं किया. क़यामत कैसी आएगी? जैसे अल्लाह ने कुरान के अंदर बता दिया एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड, हम अपनी आंखों से क़यामत को ऐसे ही देखेंगे. तो देन द बय्यना इज ऑल्सो द ट्रू, दुरुस्त, the accurate account of believing in क़यामत with the accurate account. जैसी क़यामत आनी है वैसी उसके ऊपर यकीन करें, जैसी अकाउंटेबिलिटी होनी है वैसी उसके ऊपर यकीन करें. और फिर ये है सुफाहा मुतहरा, ये पाकीज़ा कलाम जो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. एक तो ये पाकीज़ा कलाम खुद है, ठीक है, ये सहूफ़े ये पाकीज़ा है, ये कुरान ये पाकीज़ा है, और जिसकी ज़िंदगी को ये टच कर जाता है उसको पाक कर देता है, प्योर कर देता है. इट्स लाइक एन एंटी टॉक्सिंट, एंटी डिटॉक्स जिसको कहते हैं ना, पूरे के पूरे इंसान के अंदर से डिटॉक्स, सारा गंद निकल जाता है, सारी कालक निकल जाती है, पूरा इंसान एक्सफोलिएट हो जाता है इस कुरान के साथ. दिस इज द अमेजिंग पावर ऑफ द कुरान. एंड देन कुतुबुन क़य्यिमा, ये दिस इज शरीयत. ये जो शरीयत है, दिस इज एक्यूरेट एंड दिस इज ऑथेंटिक. There is nothing unpure mixed in the Quran. Subhanallah, subhanallah. One of the miracles of the Quran is that there is no human addition to it. It is the untarnished, unaltered, unchanged word of God. Subhanallah, 100% guaranteed. अच्छा, एक तो ये unaltered and unchanged है. दूसरा, this you have to believe with all of your heart. 100% conviction. जैसा ईमान मेरा रसूल पे है, जैसा ईमान मेरा क़यामत पे है, जैसा ईमान मेरा अल्लाह पे है, ऐसा ईमान मेरा इस कुरान पे है. अनऑल्टर्ड, कभी नहीं बदला, एक लफ्ज, एक जेर, एक जबर नहीं कुरान का बदला, एंड इसको कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Till the end of time, nobody is ever going to have to rewrite the Sharia. Nobody is ever going to have to rewrite the Quran and say नहीं नहीं अब ये applicable नहीं है, अब इस आयत को देखो ये तो कहीं फिट ही नहीं होती है, इसको निकाल देते हैं, इसको डाल देते हैं. No, preserved till the end of time. This is the unaltered book of God. हम इसको वैल्यू क्यों नहीं करते? हमें पता नहीं है ये कैसी एक रहमत है कुरान अल्लाह का की तरफ से. If you go and study the other books, if you go and study the Bible, if you go and study the Torah, and when you compare them to the Quran, then it will become apparent that apart from a few parts of the Bible and the Torah, बहुत few passages आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको pure text मिलेगा, जिसके अंदर आपको अल्लाह की
کلام ملے گا جس کے اندر آپ کو اللہ کے ورڈز ملیں گے, باقی پوری کی پوری کتاب آلٹرز ہو چکی ہے. The whole of the books have been altered. You'll only find Allah's commands in a few places. Rest of the books are altered. How do we know they're altered? جب آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا, نعوذ باللہ, the ناپاکی that they have added to those books and how they've tampered with those books, نعوذ باللہ. انہوں نے اپنے انبیاؤں کے نام پہ ایسے unspeakable blames, تہمات لگائے ہیں, نعوذ باللہ. They have insulted their prophets, نعوذ باللہ. They have written lewd things, بے شرمی کے باتیں لکھی ہے, نعوذ باللہ, اگینسٹ ان دا نیم آف دیئر پروفٹس, نعوذ باللہ. تو جس طرح نعوذ باللہ آپ میں کیسی گستاخی ہے نا, کیسی گستاخی, آپ کو پڑھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے اپنی انبیاءوں کے نام پہ نعوذ باللہ کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اینڈ ہم مسلمان ہو کے یہ جو قرآن ہے نا ہمارے ہاتھ میں, ہم کیسے ہیں جیسے وی ور بورن ان اے ڈائمنڈ مائن. یہ قرآن ایسا ہے ہمارے ہاتھوں میں, ہم نے کبھی قدر ہی نہیں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں ہیرا ہے. یہ دنیا کے جو پتھر جمع کیے ہوئے اس کو واپس دیں گے تو ذرا ہیرے کی ویلیو پتہ چلے گی ہمیں. ہم ہاتھوں میں پتھر لیے بیٹھے, قرآن اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے, یہ ڈائمنڈ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, سارے ہاتھوں میں تو پتھر ہے. یہ پتھر چھوڑیں گے دنیا کے, تھوڑا ٹائم چھوڑیں گے دنیا کا, جب اس قرآن کو اٹھائیں گے پتہ چلے گا اس سے بڑا ڈائمنڈ کوئی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر, پوری کائنات کے اندر. اینڈ دین کافر جو ہے, اہل کتاب اور مشرک, they will not leave شرک, انہوں نے کفر کیا. till what? till they have بینہ. اب یہ کہتے کیا تھے کافر, کہتے تھے show us a miracle. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے تھے, بہت تنگ کرتے تھے, ہمیں نشانی دکھاؤ, ہمیں معجزہ دکھاؤ, ہمیں معجزہ دکھاؤ. why don't you bring some dead to life, or why don't you make us a staircase to the sky, why don't you bring down the book. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور وہ کہتے تھے نہیں ایسے کیسے تمہارے دل پہ نازل ہو گیا, ہمیں آسمان سے کتاب نیچے اترتے ہوئے دیکھنی ہے. we want to see the book coming down from the sky with our own eyes, پھر ہم ایمان لائیں گے تمہارے اوپر اور اس کتاب کے اوپر, تو ہم پھر مانیں گے. ٹھیک ہے, یہ جواب یہ دیا جا رہا ہے ان آیتوں کے اندر, یوز یور انٹیلیجنس, یوز یور انٹیلیجنس. وائی؟ بیکاز دا بگیسٹ آیت, دا بگیسٹ میریکل, دا بگیسٹ نشانی از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself, and he was in front of them, in front of the kuffar Makkah. He was the biggest nishani, and then the Quran is the biggest nishani. آج یہ قرآن ہماری زندگیوں میں, ہمارے ہاتھوں میں جو ہے, اس کو جتنا پڑھیں گے we'll realize it's a miracle of Allah. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور معجزہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنا بڑا اللہ کا معجزہ ہے the Quran itself. You know, nothing from true proven facts, nothing in our sciences, in nothing which is a true proven fact contradicts with the Quran. Nothing. In fact, تیسرے پارے کی ایک آیت کے اندر, وَالْأَرْضَ بَعْدَ دُحَاهَا, Allah talks about the earth. Okay, 1400 years ago, I'm just showing to you one scientific ayat where Allah talks about the earth. 30th pare ki surah ke andar hai, and Allah says dahaha. Dahaha is an Arabic term which means an ostrich egg. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. When Allah is talking about the earth, and Allah is saying humne isko aisa bichhaya, kaise bichhaya? The ostrich egg. Now I want you to imagine the shape of the ostrich egg. It's oval, slightly. تھوڑا سا اوپر سے فلیٹ ہوتا ہے, تھوڑا سا نیچے سے فلیٹ ہوتا ہے, اور ذرا سا اس کا سائڈیں جو ہے وہ راؤنڈ ہوتی ہے, اوپر سے تھوڑا فلیٹ, نیچے سے تھوڑا فلیٹ. ٹوڈے 1400 سال پہلے تو کہتے تھے زمین is straight. If you go too far away, you're going to fall off the edge. زمین سیدھی ہے. سائنس جو آج کہہ رہی ہے, قرآن نے 1400 سال پہلے ایگزیکٹ ڈسکرپشن آف دا گلوب, وہ اللہ پاک نے ایک آیت کے اندر. So this is why I'm saying the miracle of the Quran is that no science that is a proven fact is ever going to clash with the theories of the Quran, with the facts that are given in the Quran. And it is مطلب اگر ہم 21st century میں ہیں تو 31st century, 51st century, 71st century, it doesn't matter what century you go into, they will still be discovering the facts that have been already given to us in the Quran. Subhanallah.
اتنی امیزنگ یہ میراکولس بک ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دس از دا گریٹسٹ سائن آف حق. However, Allah is saying they will not desist. یہ نہیں سنیں گے. اچھا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم and before the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and before the Quran, then what was the society like in Makkah? It was a society where shirk was very deep rooted. جڑ اس نے پکڑا ہوا تھا. centuries ہو گئے تھے ان کے دیوی دیوتا. It was part of their life. It was part of their history, it was part of their culture, it was part of their lifestyle. جیسے آج ہندوؤں کے ساتھ ہے, ان کے اتنے دیوی دیوتا بھگوان ہیں, اس طرح کفار مکہ کے بھی تھے, اتنے بھگوان تھے کہ وہ بت کبھی کسی کے پاس بھاگتے تھے, کبھی کسی کے پاس بھاگتے تھے. بہت it was deep rooted within their lives, ٹھیک ہے. But without this powerful evidence, they were not going to leave shirk. And when this bayyana came down, I want you to understand the power of the Quran. Look at the impact of the Quran and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that it broke centuries of shirk. Centuries, 2500 سال نہ ان کے پاس کتاب تھی, نہ ان کے پاس پیغمبر تھا. 2500 years in Makkah, in Saudi Arabia, نہ کوئی پیغمبر آیا, نہ کوئی کتاب آئی. تو 2500 سال کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں how deep rooted that shirk was. اور یہ بیانہ آیا اور اس کا نور آیا اور ان کے دلوں سے عظمت نکال کر ختم کر دی شرک کی. ان کے دلوں سے بت نکال کے ختم کر دیا, توڑ دیا امپیکٹ اس شرک کا, which was so entrenched inside their lives, and they became disconnected from kufr. You know, one of the most interesting things is, after Fatah Makkah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he came to the Kaaba, and when at the time of Fatah Makkah, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت توڑ کے مکہ کو کلینس کیا تھا نا, پاک کیا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہجرت سے پہلے کیوں نہیں جا کے پاک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے he could have gone into خانہ کعبہ before leaving Makkah for Medina. He could have gone. حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, ایسے صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کو بلاتے کہ چلو آؤ ہم ایک رات جا کے ان کے سارے بت توڑ دیتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کوئی صحابہ منع کرتے نہیں؟ یہ ایک کمانڈو قسم کا ایک ایکشن کر کے جا کے سارے بت توڑ کر آ جاتے. ہوتا کیا, وہ واپس بت بنا لیتے. اس بات کو سمجھیں, قرآن نے جو ان کا شرک توڑا ہے نا, وہ ان کے دل کے اندر سے, their mind, their intelligence and their heart, it shattered that concept of shirk. It clarified, ایسی crystal clarity ان کے دماغ میں آئی کہ نہیں, اللہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ جتنے پتھروں کو ہم نے سجدہ کر دیا, یہ سارے کے سارے پتھر بیکار ہیں. So those centuries of entrenched shirk, Islam, this bayana, this Quran cleansed them of it. Now, what is the shirk in our lives? We have to understand کہ sometimes جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا, واقعی ایسا لگتا تھا کہ بس نام کا ہی مسلم ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ سنت کیا ہے, قرآن کا حکم کیا ہے, what does شریعت look like. بس کچھ نمازیں وغیرہ پڑھ لیتے تھے اور اللہ اللہ کر لیتے تھے, ہم کہتے تھے بہت اچھی گزر رہی ہے ہماری. اب بات کو سمجھیں, یہ جو قرآن ہے نا بیانہ, when it touches your lives, when it allows you, allow some people, allow it to change their lives, that is when it's going to have the same impact that the Quran had on the people in Makkah. It can have the same impact today also in your lives, because Quran کی تاثیر نہیں بدلی ہے. The Quran is miraculous. اب ہوتا کیا ہے, کفار مکہ کیا کہتے تھے, بھائی ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے ہم وہی کریں گے, ان کا جو دین ہے ہم اسی دین کے اوپر ہے. وہ بتوں کو پوچھتے تھے, ہم بھی بتوں کو پوچھیں گے. آج بھی people who come to the Quran with a stubborn attitude کہ نہیں نہیں قرآن میں تو ٹھیک ہے یہ لکھا ہوگا تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوگا, سنتوں میں لکھا ہوگا, لیکن میری نانی جو نیازیں دیتی تھی اور جو پڑھ پڑھ کے پھونکتی تھی, میں نے وہی کرنا ہے. آپ کے قرآن میں جو مرضی لکھا ہو, آپ کی حدیثوں میں جو مرضی لکھا ہو. Some people, they read the Quran, but the Quran will not change them because they come to it with a closed mind. قرآن افیکٹ اس کو کرتا ہے جو اپنے دماغ کو کھول دے. یہ دماغ کے کابویبز اگر کلین کرنے ہیں نا, so you have to come to the Quran with a clean white paper. اس دل کو white paper کر دے. No prejudice. No, میری اماں تو ایسے سکھاتی تھی, میری نانی تو ایسے سکھاتی تھی, میں نے تو بڑوں سے ایسے سیکھا ہے, میں تو وہی کرتی رہوں گی جو ساری زندگی انہوں نے کیا. جب قرآن اور حدیث کی بات آ گئی, اللہ
اور اللہ کے رسول کا کلام, اس کے آگے کسی کا خاندان, کسی کی نانی, کسی کی دادی, nobody is. اچھا, اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے جو اچھی چیزیں سکھائی ہیں ان کو چھوڑ دیں, نہیں, جو کلیش کر رہا ہے سنت کے ساتھ, جب سنت کے اندر آپ کے پاس کسی چیز کی ایویڈنس نہیں مل رہی ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. باقی آپ پورا کا پورا کرتے رہیں, آپ کو کس نے منع کیا؟ بڑوں کی عزت کریں, رحمی رشتے نبھائیں, لوگوں کو کھانے کھلائیں, کریں ان کی دعوتیں, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن قرآن سے جب کوئی عمل کلیش کرتا ہے, قرآن یا سنت سے, اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے قرآن اور سنت میں, اس چیز کو چھوڑ دیں. بیکاز یو سی دس از ہاؤ in our own lives the Quran is going to bring a change. And the bayana, it has come down, Allah is saying to do what? Separate haq and batil, truth and falsehood, clear black and white. Isko alag alag karke rakh dega Quran in any society. In any society, if we look at people, then there are 4 broad categories of people in society. Quran jab aaya, pata chala acha کون ہے اور برا کون ہے. پہلے کوئی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ویسے یہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیسے. ون کیٹیگری آف پیپل از دے آر گڈ آن دی آؤٹ سائڈ, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر گڈ آن دی ان سائڈ. ان کے اندر دل میں بھی خیر ہوتا ہے اور باہر, اندر تو کوئی نہیں جھانک سکتا, میرے اور آپ کے میں سے صرف اللہ جانتا ہے اندر کا حال. تو ان کے باطن میں بھی خیر ہے, دے آر گڈ آن دی ان سائڈ, دے آر گڈ آن دا آؤٹ سائڈ. ناؤ who are these people? People, for example, like Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ, علی, عثمان رضی اللہ عنہ, خدیجہ رضی اللہ عنہ, ان کے اندر خیر بھرا ہوا تھا, اور جیسے ہی قرآن کی آیت سنی ویسے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کھچے چلے آتے ہیں نا. The good inside polarizes, it's like a magnet that comes pulling towards Allah with the words of the Quran, and they were polarized to the Quran. ٹھیک ہے, this is how Quran is the bayana. Then there are some people who are weak on the outside, but within them they have the potential for good. How will we know? People who didn't realize it themselves. People like Umar رضی اللہ عنہ and Hamza رضی اللہ عنہ, اندر دل کے ان کے خیر بھرا ہوا تھا. They were good inside. ان کو خود ہی نہیں پتا تھا کتنے اچھے ہیں, ان کو پتا ہی نہیں تھا, وہ لگے ہوئے دنیا کے کاموں کے اندر, ان کا پوٹینشیل ریئلائز ہی نہیں ہوا. جب قرآن سنا پوٹینشیل ریئلائز ہوا, جب انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, پھر وہ بنے عمر رضی اللہ عنہ, پھر وہ بنے حمزہ رضی اللہ عنہ, صحابہ بنے وہ دنیا کے اوپر. تو اندر پوٹینشیل تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا. Another category is that there are some people who may be very popular on the outside, مطلب ہو سکتا ہے وہ بڑے فلانتھراپسٹ, چیریٹی کے کام کریں, بڑی اچھی مورالٹی شو کریں, لیکن ود ان دیئر ہارٹس دیر از اے بیڈ سیڈ. اندر ایک بیڈ سیڈ, ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ شو آف کرنے کی. Inside they have pride, they have ego, they think about their family honor, they think about competition. چیریٹی بھی کر رہے ہیں تو شو آف کر کر کے چیریٹی کر رہے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ. بڑا کام کرتے تھے, مکہ میں غریبوں کو بڑے کھانے کھلاتے تھے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ. اندر خیر نہیں تھی, کافر ہی مر گئے. اگر اندر خیر ہوتی تو اللہ ان کو ایمان نصیب کر دیتا. اینڈ دین دا 4th category is the scum of society. ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہوتی. there is no good inside, there is no good outside, there is no good in their hearts. they are totally, جس کو کہتے ہیں نا corrupt hardware. ان کی ڈرائیوز جو ہے وہ بالکل ہی کرپٹ ہیں, اندر سے بھی برے ہیں, باہر سے بھی برے ہیں. اینڈ دے آر ڈسلائکڈ بائی مین اینڈ دے آر ڈسلائکڈ بائی اللہ. کون ہے یہ؟ ابو لہب. ابو لہب کیسا کیریکٹر اسکیچ تھا, ہم آگے کریں گے سورہ لہب کے اندر. مائزرلی, ہاربل ٹنگ, ill mannered, coward, لوگوں کا مال کھا جاتا تھا. ہارٹ بھی اس کا ہاربل تھا. اور ابی بن خلف اینڈ مسز ابو لہب, بہت ام جمیل جن کو کہتے تھے, ویری ایروگنٹ وومن, اور بہت زیادہ اس کے دل کے اندر نفرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کے اندر کوئی خیر نہیں تھی, نہ اندر خیر تھی نہ باہر خیر تھی. ام عمر جو ہیں وہ شی یوز ٹو ٹارچر پیپل. ہر سلیو خباب ابن عمر, ہی کنورٹڈ اینڈ ہی بیکیم اے مسلم. اب یہ آئرن اسمتھ تھا. واٹ شی یوز ٹو ڈو واز شی یوز ٹو میک خباب لائی آن دا کول, جلتے ہوئے کوئلے کے اوپر.
خباب کیونکہ غلام تھا, غلام کو جو حکم دے دیا جائے اس کو پورا کرنا ہوتا تھا. شی یوزڈ ٹو ٹیل ہم ٹیک آف یور شرٹ اور لیٹ جاؤ اس کوئلے کے اوپر. اور وہ کوئلہ جب تک بجھتا نہیں تھا خباب کی اپنی چربی سے, تب تک ہی couldn't get up from that coal. تو وہ پوری, آپ سوچیں نا, اس کی اسکن میلٹ ہو کے کول کے اوپر پوری کی پوری پگھل جاتی تھی. اس کی برائی کب نکلی؟ اس کا جب بیانہ آیا نا, قرآن آیا, قرآن چھانٹ دیتا ہے, قرآن پوٹینشل بتا دیتا ہے, یہ اچھا ہے اور بہت اچھا بن سکتا ہے. اور اس کی جو بدبختی تھی وہ نکل کے باہر آ گئی. ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی ام انور, کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ بڑی ہائی سوسائٹی کی تھی, بڑی امیر تھی, دیکھنے میں بہت اچھی لگتی تھی, لیکن اندر سے جو اس کا گند نکلا ہے وہ تو قرآن نے دکھا دیا. یہ اس کی اصلیت ہے. That she tortured this man only for saying La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Can you imagine? So when Bayyana came, it showed the true face of people, the true face of everybody inside and out. کون کتنے پانی میں ہے, یہ جب قرآن اور رسول آیا, بیانہ نے چھانٹ کے بتا دیا. اللہ can see باطنی, he can see inside. So when Islam came, اسلام قرآن اور رسول کے آنے سے ہی پتہ چلا کہ ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے اور ابو جہل کون ہے. بیکاز بفور دا قرآن کے یہ سب امیر تھے, یہ سب اسٹرانگ تھے, بریو تھے, فزیکل اسٹرینتھ تھی, ان کے پاس ہائی فیملیز تھی, ان کے پاس ہائی اسٹیٹسز تھے, تو سب دیکھنے میں تو ایک جیسے ہی لگ رہے تھے. مگر عمر رضی اللہ عنہ جب بیانہ نے ان کا پوٹینشل نکالا تو عمر رضی اللہ عنہ is going to be on the highest level of Jannah inshallah, and Abu Jahl is going to be in the depths of hell. یہ بیانہ بتائے گا کس کا کون سا potential ہے, who's going where. And then this bayana, this Quran, when it came down, people they left, some people they left shirk. اور انہوں نے کیسے چھوڑا شرک, یہ ایسے چھوڑا. the Arabic word that is coming is, let me find it, متحر. یہ ایسے چھوڑا جیسے ہڈی ساکٹ میں سے نہیں نکل جاتی, ایسے نہیں چھوڑا کہ تھوڑا سا ہے زندگی میں اور تھوڑا سا نہیں ہے, بالکل زیرو, کلین سلیٹ کر کے انہوں نے شرک چھوڑا. ٹھیک ہے, اینڈ they removed it, this what was entrenched within their cultures, their tribal mentality. اچھا, عربs tribal society بھی تو تھے, سوچیں ان کی thinking بھی بدل گئی, پورا کا پورا ذہن بدل گیا. The قرآن کی آیت really, if you allow it to, it's like a pair of specs. جیسے ریڈنگ گلاسز ہوتے ہیں نا, قرآن کا چشمہ اگر آنکھوں کے اوپر لگ گیا تو پوری کی پوری زندگی کا ویو بدل جاتا ہے. جو چیز اینی تھنگ دیٹ یو تھاٹ واز واو, یہ تو بہت اچھا ہے, وہ آپ کو گھٹیا ترین لگنے لگتا ہے. یہ بیانہ دکھا دیتا ہے, حق کو حق دکھاتا ہے, باطل کو باطل دکھاتا ہے, اور جو آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا, وہ آپ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہوتے ہو. یو بیکم پولرائزڈ ٹورڈز دا ٹروتھ, یو بیکم پولرائزڈ ٹورڈز گڈ. اچھا, عرب کی جو مینٹالٹی تھی وہ ہمارے پاس بھی ہے. دس ٹرائبل مینٹالٹی, یہ کیا ہے؟ فار انسٹنس پاکستان کے اندر کہتے ہیں جی ہم بلوچی ہیں, ہم پنجابیوں میں شادی نہیں کرتے, ہم سندھی ہیں, ہم پنجابیوں میں شادی نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ پرائڈ ہے, ریس. اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ مطلب پاکستان میں اتنے لقب ہیں, میں پنجابی ہوں, پھر میرا یہ سیکٹ ہے, پھر میرا وہ یہ ہے, پھر میرا یہ خاندان ہے, پھر میں شیخوں میں سے ہوں, پھر میں اس میں سے ہوں, سارے نام بتا دیں گے, 15 نام گنا دیں گے. مسلمان کدھر گیا لیبل میں؟ اتنے لیبل لگا دیے, مسلم ہے ہی نہیں اس لیبل میں کہیں. اٹ ڈزنٹ فٹ. اتنی لمبی لائن ہے, بیکاز دس پرائڈ یہ تباہ کر دیتی ہے آپ کو. مائی ریس, مائی فیملی, میں اعلیٰ ہوں, میرا خاندان اعلیٰ ہے, میں نوابوں کی نسل میں سے ہوں, میرے پاس تو 50 فیکٹریاں ہیں. دین واٹ یو لک ڈاؤن, وہ لو کلاس ہے, وہ گھٹیا کلاس میں سے ہے. اینڈ عرب ہیڈ دس آلسو, اینڈ دے آلسو ہیڈ دس فیملی بلڈ لائن, اور یہ پرائڈ کا پرابلم عرب کے پاس بھی تھا, ہمارے پاس بھی ہے. اسلام چینجز دیٹ. اسلام چینج دیئر آئیڈینٹی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا, دس از دا کرائٹیرین. اس نے لیول پلینگ فیلڈ بنایا اسلام نے, نہ کالا
ना गोरा, ना आला, ना घटिया, सबसे ज्यादा बेइज्जतों में से सबसे ज्यादा तकवे वाला है. ये हदीस का मफहूम है. सबसे ज्यादा बाइज्जत, सबसे ज्यादा तकवे वाला है. तो प्रैक्टिकली दिस वाज इम्प्लीमेंटेड. 1400 साल पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा used to sit with बिलाल रजी अल्लाह अन्हा. बिलाल रजी अल्लाह अन्हा was also dark skinned. वो हबशी थे. He was a freed slave. स्लेव कैटेगरी में से अबू बकर सिद्दीक इतने बड़े वो जज के लेवल के थे मक्का के अंदर. इतनी उनके पास वेल्थ थी. बैठते किसके साथ थे? बिलाल रजी अल्लाह अन्हा के साथ. उमर रजी अल्लाह अन्हा, उनके वेल्थ, उनके खानदान, वो बिलाल रजी अल्लाह अन्हा को क्या कह के पुकारते थे? वो कहते थे आका सैयद. बिलाल रजी अल्लाह अन्हा को हु इज अ हबशी फ्रीड स्लेव, उनको कहते थे आका सैयद. ऑनर देते थे. 1400 साल पहले कुरान में, मैंने आपको कहा ना, कुरान का लेंस लगा ले, आपकी सारी की सारी लाइफ वैल्यूज चेंज हो जाती है. स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है जिंदगी का. जिसको आप बहुत आला समझ रहे होते हैं, ये कुरान का चश्मा लगाएंगे पता चलेगा कोई आला नहीं थे. हम ही बेवकूफ थे. इस दुनिया को इतने आला समझ रहे थे, इन लोगों को इतना आला समझ रहे थे. जो हमें गुनाहों की तरफ लेके जा रहे थे वो हमें बहुत अच्छे लग रहे थे. क्यों भाई? चश्मा नहीं लगाया ना अभी तक कुरान का. लगा के तो देखें. जिंदगी का व्यू, इट चेंजेस योर पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली. ये पिवट बन जाता है कुरान आपकी जिंदगी का. हर चीज इस कुरान के ऊपर फिर परखी जाती है. वैल्यू सिस्टम्स ऑफ योर लाइफ दे चेंज. व्हाई? बिकॉज वैल्यू इज ऑन नेकी. वैल्यू इज नॉट ऑन स्टेटस. वैल्यू इज नॉट ऑन फैमिली. ये सारे फॉल्स प्रीटेंसेस को कुरान का बयाना तोड़ देता है. ये झूठा मेयार जो दुनिया का है, कुरान इसको तोड़ देता है. व्हेन द बयाना केम. अच्छा, एंड देन रसूलुन मिनल्लाह. अब रसूल मिनल्लाह इज ही इज अजीम्ड, ही इज अजीम, ही इज ऑनर्ड. और सुहाफम मुतहरा इज कि ये खुद भी पाक है, और जिसने अलाउ किया इस कुरान को अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, उसको पाक कर देगा. क्रिस्टल क्लीन प्योरिटी ले आएगा उसकी जिंदगी के अंदर. एंड ऑल्सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज हार्ट वाज वॉश्ड बाय जमजम. वी नो दिस बिफोर गोइंग ऑन टू द मिराज. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दिल के ऊपर ये अल्लाह का पाक कलाम उतरा, एंड इट वाज स्टैम्प्ड ऑन टू हिज हार्ट. एंड इवन नाउ जिसका दिल प्योर होगा, कुरान उसके ऊपर असर कर. ऐसे लगता है जैसे दिल को ऐसे पकड़ता है कुरान. ऐसे लगता है ना, कुरान की आयतें सुन के हमें लगता है कि ओ माय गॉड, आई फील लाइक अल्लाह वाज टॉकिंग टू मी. सो मेनी टाइम्स आई गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, और वो कहते हैं कि आपने जो आज क्लास दी है, इट वाज माय लाइफ स्टोरी. इट वाज लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट मी. तो मैं उनको कहती हूँ, मैं तो नहीं बता रही थी, मैं तो कुरान की आयतें बता रही थी. तो इट वाज अल्लाह टॉकिंग अबाउट यू. तो अल्लाह का कलाम है. एंड दिस इज द मिरेकल ऑफ द कुरान, कि अल्लाह टॉक्स टू यू इन अ वे कि जब आप कुरान सुनते हो आपको लगता है ओ माय गॉड, अल्लाह इज टेलिंग माय लाइफ स्टोरी. ये तो आयत फिट होती है मेरी जिंदगी के ऊपर, एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ. दिस इज द मिरेकल ऑफ द कुरान. एंड ऑल्सो इट फील्स लाइक द कुरान इज रिटन ऑन आवर हार्ट्स विद इनविजिबल इंक. एंड एज वी गो ओवर द आयत्स, वी रियलाइज विद इन दैट दिस इज अल हक, that this is my Rabb's kalam. And then what happens is, जब change आता है, then you start to apply this theory to practice. जब तक apply नहीं होगा ना, ये समझ ले कि असर नहीं हुआ. जब कुरान जिंदगी के अंदर घुलता हुआ आपको नजर आए, अपने अमालों के अंदर असर नजर आए कुरान का, आयतों के अंदर, उसके बाद पता चलेगा यस अब ये टैबलेट डिसॉल्व हो गई है. अब कुरान का नूर. सम पीपल दे रीड द कुरान द एंटायर लाइव्स. 15, 20, 40 साल वो कुरान पढ़ते रहते. ये हलक से कुरान की आयत वापस चली जाती है. यहां से नीचे दिल में नहीं उतरती. जब तक दिल में कुरान का नूर नहीं उतरेगा, अमल नहीं बदलेगा, जिंदगी नहीं बदलेगी. ये हलक तक ही रहेगा. कुरान की रेसाइटेशन बहुत खूबसूरत कर लेंगे, दर्स बहुत खूबसूरत सुन लेंगे, बहुत खूबसूरत बता देंगे सारी बातें, लेकिन गले से नीचे जब तक दिल में नहीं उतरेगा, ये जिंदगी में घुलेगा नहीं ये कुरान. एंड देन what happens is when you apply it into practice, and also the Quran is the accurate ahkam. The book that were revealed before, they were altered.
ٹھیک ہے. Islam came and it identified the accurate kalam. This is the word of God, the unaltered word of God. All of the previous books, قرآن نے آ کے اس کو ریڈنڈنٹ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر altered word of God ہے, اس کے اندر انسانوں نے چینجز کیے ہیں. And آیت نمبر 4 to 8. These who were given the scriptures divided only after the clear signs had come to them. They had been ordered only to worship Allah, devoting their religion solely to Him and turning away from other religions. They were also commanded to perform salah and to pay zakah. This is the true religion. Verily, the believers from the people of the book and the idolaters shall abide forever in the fire of hell. Though these are the worst creation. Indeed, those who believe and carry out good deeds are certainly the best of creation. Their reward with their Lord is eternal gardens where they shall abide forever and ever. Allah is pleased with them and they are pleased with Him. This is for him who fears his Lord. اب بتایا کیا جا رہا ہے that people can be different, but this is not a reason for differences. لوگ الگ الگ قسم کے ہیں دنیا کے اوپر. اہل کتاب نے کیا کیا؟ They created differences after the books had come to them. The books had come to them. ان کی کتابیں ان کے لیے بینہ تھی جب اتری تھی, ان کے پاس رسول آئے تھے. And then what did the اہل کتاب do? The Jews and the Christians, they started fighting ایک دوسرے کے اندر. سب سے بڑی ان کی مسٹیک was their infighting. یہ ignorant نہیں تھے, ان کے پاس علم تھا. آپ بات کو سمجھیں. They got the علم, they got the books of Allah, and then because of their ego they started fighting amongst each others. یہ کس طرح فائٹ کرتے تھے؟ جیسے آج کل ہم سنتے نا, او میں فلانی عالمہ کے پاس جاتی ہوں, وہ میری ٹیچر ہے, وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں. اب وہ دوسری کہہ رہی ہے نہیں جی میری جو ٹیچر ہے وہ بہت اچھا پڑھاتی ہے. اب قرآن رہ گیا وہیں کا رہی, یہ دونوں لڑ رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ میری ٹیچر اچھا پڑھاتی ہے یا میری ٹیچر اچھا پڑھاتی ہے. نعوذ باللہ. پلیز یہ کرنے کا کام نہیں ہے. آپ بات کو سمجھیں. علم کو علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اٹین کرنا ہے, کمپیریزن اینڈ کمپٹیشن کے لیے نہیں اٹین کرنا آپ نے. یہ تو دیٹ ڈیفیٹس دا پرپس آل ٹوگیدر. عالم جو ہے ان کے آپس میں اسٹوڈنٹس لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے عالم صاحب جو ہے وہ زیادہ اچھے ہیں. سو دے ٹرائنگ ٹو پروو دیم سیلوز بیٹر بیکاز دے وانٹ ٹو ڈومینیٹ. کچھ علماء جو ہیں وہ ڈومینیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو اسٹے ان دا لائم لائٹ. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, علمی فتنہ. علمی فتنہ. دیز آر ناٹ پیپل لوگ کے مطلب ہم یہی دیکھتے رہے کہ اللہ ہمیں بچائے اس کمپیریزن سے. ہم یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ کیا بن جاتا ہے جب علم آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم سا ہو تو سامنے آئے. تو پھر دین کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر قرآن کہاں ہے؟ پھر اللہ کی بات بتانے کا مشن کدھر ہے؟ مشن ختم ہو گیا, سائڈ پہ ہو گیا. اب خود اپنے آپ کو پاپولر اینڈ بہتر پروف کرنے کے بیماری میں لگ گئے. اب جہالت کا دیکھیں علاج ہے, جہالت کا علاج علم ہے, مگر اگر علم کسی کی بیماری بن جائے تو پھر وہ لا علاج ہو گیا. اگر دوا خود بیماری بڑھا رہی ہے, نعوذ باللہ, جاہل کو آپ علم دے سکتے ہیں لیکن متکبر عالم سے بڑا دنیا کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے. یہودیوں کی بھی یہی بیماری تھی, کرسچنز کی بھی یہی بیماری تھی. It is the biggest danger and it has come also to the Muslim Ummah is when the alim wants his own popularity and اپنا سٹیمپ منوانے کے چکر میں وہ کرتے کیا, اب دین سائڈ پہ چلا گیا. اب دین مشن تھوڑی رہا, اب تو وہ خود مشن بن گئے. They themselves become the larger picture. اور یہ سب سے بڑا یہ arrogant scholar, this is very dangerous because then no peace is going to come from his ilm. It becomes a weapon. آپس میں لڑنے کے لیے اب دین کیا بن گیا؟ ایک ویپن بن گیا. لڑاؤ ان کو آپس میں, یہ میرا گروپ ہے, یہ میرا گروپ ہے. قرآن اور حدیث پہ ہمیشہ ہمیشہ جڑنے والا بنے, ایز این امت جڑنے والا اور جوڑنے والا. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک آیت نمبر 5 کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ I might take 10 minutes over time today just to complete this surah. اچھا, اللہ پاک کہہ رہے ہیں خالص کرو, دین کو خالص کرو. Stop fighting, stop politics in دین, purify your نیت, نماز قائم کرے اور حنفا یکسو, focus on Allah, focus on Allah. زکوٰۃ ادا کریں, this is the correct دین. حدیث کا مفہوم آتا ہے تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم didn't put his elbows on the floor, ٹھیک ہے, to do the sajda properly. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کونیاں جو ہیں وہ زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی تھی نماز کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آگے ہاتھ رکھ کے ڈونٹ اسٹریچ یور سیلف آؤٹ لائک اے ڈاگ ان سجدہ. تو آپ آگے زیادہ ہاتھ رکھ کے بھی اب یہ پراپر طریقے یہ پتہ ہونے چاہیے نا نماز کے. لیکن ہوا کیا کہ ہم ٹوٹے کہاں جا کے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں. کونی ادھر ہے کہ ادھر ہے, کونی ایسے 95% آف دا پیپل آف دا مسلم امہ دے آر ناٹ ریڈنگ نماز. بھائی کونی کو کیا رو رہے ہیں آپ, نیچے ہے کہ اوپر ہے, کہاں کونی بچھانی ہے کہاں اٹھانی ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت تو نماز ہی نہیں پڑھ رہی, نماز نہیں پڑھے گی تو جہنم میں جا کے گرے گی, یہ مسئلہ ہے امت کا. دس از واٹ شوڈ بی. سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا بگر مشن. ٹھیک ہے. مسلکی اختلاف, فقہ کے اختلاف, یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ توڑتی ہیں. پیپل اسٹاپ فرام گوئنگ ٹو قرآن کلاسز بیکاز وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ فلانے مسلک کی ہوں گی تو پھر وہ جو ہے نا وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے, وہ کچھ اور. یہ نیرو مائنڈیڈنس کریٹ ہو گئی ہے. کیوں کریٹ ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اور میرے جیسے جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے تو دین پڑھانا چھوڑ دیا. We went to universities abroad. We established amazing businesses. We had entire careers built, our lives built. اور ہم کہتے تھے قرآن کون پڑھائے گا؟ مولوی صاحب پڑھائیں گے. مولوی صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ مولوی صاحب گاؤں سے آتے ہیں. مولوی صاحب has no exposure. یونیورسٹیز میں تو جا کے آپ نے اور میں نے پڑھا, تو پھر کیوں ہم نے قرآن نہیں پڑھا اور کیوں ہم نے قرآن نہیں پڑھایا؟ دین کا یہ حال نہ ہوتا اگر ہم نے دین ایسے چھوڑ نہ دیا ہوتا تو. Because you see, deen doesn't have place for this narrow-mindedness. We don't have place for this narrow-mindedness. Allah keh raha hai, we were supposed to collect on this bayyana, on this Quran and this Sunnah. Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik and Imam Hanbal, جنہوں نے ہمیں فقہ کے الگ کیٹیگریز وہ دی ہیں. ٹھیک ہے, رحمت اللہ علیہ. اب انہوں نے کیا فرمایا؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ چاروں آپس میں کوئی دشمن تھے, یہ دشمن نہیں تھے. they were all friends of each other. یہ ایک دوسرے کے, کوئی استاد تھا, کوئی ٹیچر تھا, کوئی شاگرد تھا. they were all related to each other. they were all friends of each other. اور وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر میرے قول کے بدلے, انہوں نے ہمیں تفسیر فقہ دی ہے قرآن کی in these 4 broad categories. تو انہوں نے کہا کہ if you find in place of my call one hadith, میرے کال کو لے جا کے دیوار پہ جا مارنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث کے آگے کوئی ایبسلوٹ اتفاق ہے, سارے علماء کے اندر ایبسلوٹ اتفاق ہے, حدیث ہیز ٹو بی دین دی اونلی, جہاں حدیث مل جائے وہی تفسیر ہے, وہی تفسیر ہے. اچھا, آج اختلاف کہاں ہے؟ اتنے اختلاف ہے کہ مسجدیں الگ ہو گئی. کیا کیا مسلم امہ کے ساتھ آپ سمجھے نا, بیانہ دیا ہمیں اللہ نے ٹو کلیکٹ آن اٹ اینڈ ٹو بیکم دا لیڈرز آف دا دنیا, اور ہم نے اسی بیانہ کو لے کے اس کو نعوذ باللہ جب دین کو بناتے نا کورک دھندا, اس کے بعد کرتے ہیں ٹکڑے. یہودیوں نے بھی یہی کیا, عیسائیوں نے بھی یہی کیا, مسلمانوں نے بھی یہی کیا قرآن کے ساتھ. انفارچونیٹلی اس کا بزنس بنایا دین کو. اللہ کا نعوذ باللہ ربر سٹیمپ بنا لیا. اللہ کس کا ہے؟ اللہ میرا ہے. اللہ کہاں ملے گا؟ صرف میری مسجد میں ملے گا اللہ. اس کی مسجد میں جاؤ گے تم کافر ہو جاؤ گے. یہ کیا ہے دین کے ساتھ, مسجدیں الگ. نعوذ باللہ, if they stay true to عبادت of Allah and if they follow the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پرابلمز اتنے بڑے نہیں ہو سکتے تھے. کبھی بھی اتنے بڑے ہمارے پرابلمز ارائز نہیں ہوتے, منیمم ہوتے. ٹالرنس سکھاتا ہے اسلام, شو ٹالرنس, there has to be tolerance. Difference of opinion, this is allowed. It's okay, it's fine. لیکن ان کو اٹھا کے نعوذ باللہ کفر کے فتوے تو نہ لگا دو, دین سے باہر تو نہیں, اسلام سے باہر تو نہیں لے جا کے پھینک دو نعوذ باللہ. اگر وہ کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے تو اس کا اوپینین سنو, اپنا اوپینین دو, بٹ ڈسکشنز یہ کب ہوں گے؟ جب اوپن مائنڈیڈنس ہوگا نا, جب ہمارے عالم دین جو ہیں وہ اتنے, ان کے پاس اتنی ان کے پاس اسٹرینتھ ہو, برداشت ہو ان کے پاس کہ وہ دوسروں کا بھی اوپینین سنیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کونی نیچے ہونے سے یا کونی اوپر ہونے سے کوئی جہنم جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں. اللہ جتنا قرآن پڑھا ہے ہم نے, جتنا اللہ رحمان ہے, جتنا ودود ہے, یہ کونی کے مسئلے کے اندر کوئی جہنم نہیں جائے گا. بلیو یو می, جہنم جائیں گے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. سو واٹ از دا بگر ایشو؟ نماز پڑھائیں امت کو. ہماری یوتھ اس وقت نماز سے اتنی دور ہے. دس
is the bigger issue. وہ کیوں دور ہے؟ یوتھ کہتی ہے all of the islands are always arguing with each other and always calling each other bad names and they're always ایک دوسرے کو وہ بد دعائیں دیتے رہتے ہیں. ہم نہیں سن سکتے, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ کیسا دین ہے. تو نعوذ باللہ دین کی کیا شکل پریزنٹ کی ہے. اسلام تو ایسا نہیں ہے. آج اسلام کا جو عالم ہے وہ جیسا ہے, اسلام تو بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ ہمارے بہت اچھے اچھے علماء بھی ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اللہ ان کو ہمتیں عطا کرے کہ ہمارا یہ اسلام کا مشن بن سکے کہ ہم اسلام کو ان اٹس ٹرو فیس پریزنٹ کر سکیں. یو سی, اور وہ ہوگا کیسے؟ تحمل اور برداشت کے ساتھ. عبادت آف اللہ ود دا لو آف اللہ, اس کو آنر سمجھ کر کرے. ایون when you study the قرآن, اس کو آنر سمجھ کے کرے. اور دیکھیں اہل کتاب اور کافر یہ نہیں مانے تھے. وہاں پہ بھی اہل کتاب نے پرومس کیا تھا اپنے انبیاء کو. موسیٰ علیہ السلام سے نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ جب آخری نبی آئے گا you're going to believe in him. The Christians they promised عیسیٰ علیہ السلام. when عیسیٰ علیہ السلام said ساری نشانیاں دی بائبل کے اندر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک آتا ہے بائبل کے اندر, اور پھر ان کو کہا تھا کہ جب آخری رسول آئے گا تو you are going to bring ایمان on him, you're going to follow him. جب آ گیا آخری رسول تو انہوں نے کیا کیا؟ بیک ٹریک کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم کیسے مسلم بن جائیں, ہمارے چرچز اور چرچز کے اندر جو پیسہ آتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے, اللہ کو بعد میں ہم منا لیں گے نعوذ باللہ. پھر کفر کیا انہوں نے. تو بینہ کیا ہے؟ بینہ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم and the Quran. When anybody denies one of these two things, both or one of these two things, that person is a kafir. Anyone who denies the da'wat of Islam and the call of the Nabi sallallahu alaihi wasallam. اب اس نے سنا اور سن کے کیا کہا؟ میں نہیں مانتا. This is a kafir. This is a kafir. The word, it reached him. It reached him. The Quran, the Sunnah, the word of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it reached him. He said نہیں میں نہیں مانتا, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. وہ کافر ہے. Then the question arises کہ پھر یہ بتائیں کہ افریقن ایمیزون جنگل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں سنا اللہ کا نام, کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا, کبھی ان کے پاس دین نہیں پہنچا, کیسے پہنچے گا؟ میں اور آپ تو ابھی خود دین سیکھ رہے ہیں. مسلمان کا کام ہے نا دنیا پہ دین سکھانے کے لیے. پہلے خود سیکھیں گے تو کسی کو پہنچائیں گے. تو جب ان کو نہیں پہنچا, اب ان کا حساب کیسے ہوگا؟ بیکاز ہی ڈڈنٹ ہیئر اٹ. اب وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ جواب اس کا کیا ہے؟ واللہ اعلم. اللہ کی مخلوق ہے, اللہ خود حساب لے لے گا قیامت کے دن. مجھے تو اپنے حساب کی فکر کرنی ہے, مجھے اس مشن کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرنی ہے. اب افریقن جنگل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک خود رحمان ہے, خود رحیم ہے, اللہ پاک اس کا حساب لے لے گا according to his strength and his potential and how much did he know. ٹھیک ہے. کافر کون ہے؟ جس کو information had reached him and then he denied it. This is a kafir. Allah saying they will be in the hellfire and Jahannam is forever. Forever. And Allah is saying they are the worst makhluk. Sharrul Bariya. Mind you, Allah is saying worst makhluk hai Sharrul Bariya, not worst insan, not worst human being. جتنی مخلوق ہے اللہ کی دنیا پہ, ڈائناسورس کے زمانے سے سوچ کر آ جائے, ان سب میں سے سب سے برا اس شر البریہ. یہ کیوں؟ اب یہ کون ہے شر البریہ؟ دیکھیں جب تورات اور انجیل ان کے پاس آئی تھی and they had the signs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were waiting for the coming of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What did they do? They hid the signs. They changed the words of the kitab of Allah. کتنا بھٹکایا انہوں نے اپنے نیشن کو, کتنا بھٹکایا. Can you imagine if somebody today hacked Google Maps اور Google Map کو کرپٹ کر دیا؟ اب آپ نے صدر جا رہا ہوگا, آپ تو فرینچ بیچ پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس گوگل میپ خراب ہو گیا ہے. انہوں نے قوموں کو ایسے بھٹکایا ہے, اللہ کے نام سے ایسے بھٹکایا ہے. They changed their destinations, they destructed entire nations. اسی لیے اللہ نے ان کو بلایا ہے قرآن کے اندر شر البریہ. They collected knowledge and علم کے ساتھ انہوں نے arrogance collect کی, اور اس arrogance کے ساتھ can you imagine how much guts it must have taken them to change the word of Allah. They knew who Allah is, they knew this is Allah's word, and they knew they were cheating Allah, and then they rewrote the books. تو آپ سوچ سکتے ہیں اللہ نے پھر کہا ہے نا ان کو کہ یہ شر البریہ ہے. They were the worst of the worst. Then آیت نمبر 7 کے اندر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, یہ کون ہے؟ اللہ سنگ خیر البریہ.
اللہ ہمیں بنائے, مجھے اور آپ کو بنائے. اللہ خیر البریہ is best of creation. They brought peace not only to themselves and in their own lives, but they brought peace to others. They uplifted Islam. They spread the deen. They were selfless. They were sincere people. اللہ ہم کو خیر البریہ بنائے. Special لقب ہے for Ibrahim alayhi salam. It is mentioned in the hadith where Allah Pak has given this laqab also to Ibrahim alayhi salam, خیر البریہ. And in ayat number 8, what is Allah saying? The bayyana. The prerequisite to be able to take advantage of the bayyana is the fear of Allah. If there is no fear, قرآن اور رسول کوئی اثر نہیں کرے گا. It will not make any difference to them. کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کتنا پڑھا دیں, کتنا درس دے دیں. جزا, جنت, اس کے گارڈنز, دی ایٹرنل گارڈنز, اس کی لالچ, اس کے اندر پل ہے, اور سب سے زیادہ جہنم کا خوف. عمل کیا کرواتا ہے؟ جہنم کی آگ سے زیادہ ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر فجر پہ اٹھیں گے نا, آف کورس اٹھیں گے. جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے اور دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو, اٹس لائک اللہ شوز اے ورڈ پکچر. اس کے بعد نہیں مزے کی نیند آ سکتی فجر پہ, سوری. یہی ہے قرآن جو بینہ آپ کی لائف ویو چینج کرتا ہے. اینڈ ایسا رضا, ایسا راضی ہو جائے. اب یہ جو آیت نمبر 8 کے اندر اللہ پاک is saying there is a reward with their Lord is eternal gardens where they shall abide forever. Allah is pleased with them and they are pleased with him. This is for him who fears Allah. اب یہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں جنت کے اندر. ایک تو جنت ایسی ہے, دیکھیں جنت میں سال 2 سال نہیں رہنا. ایک بات سمجھ لیں, جنت میں ہزاروں سال رہنا ہے, لاکھوں سال رہنا ہے, کروڑوں سال رہنا ہے, جنت میں ہی رہتے رہنا ہے. تو جنت کتنی امیزنگ ہے کہ 1-2 کروڑ سال کے بعد بھی جنت سے کوئی بور نہیں ہوگا. اتنی امیزنگ ہے. اس لیے کہ جنت کے اندر دی ابلٹی ٹو انجوائے انکریزز. ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جی چاکلیٹ کھائیں گے, وین یو ہیو دا فرسٹ بائٹ آف چاکلیٹ مزے کی ہے, دوسری بائٹ مزے کی ہے, تیسری بائٹ مزے کی ہے, چوتھی 5ویں بائٹ کے بعد ختم, زہر لگنے لگتا ہے, وہ منہ کڑوا ہو جاتا ہے, اتنا میٹھا ہو جاتا ہے. سو آن دا دنیا دا گراف آف پلیزر از ڈکلائننگ, اٹ آلویز گوز ڈاؤن. کیونکہ دنیا ہماری جگہ ہی نہیں ہے. ہم یہاں رہنے کے لیے تھوڑی بنے تھے. ہم تو ایسے بس تھوڑی دیر اپنا ٹیسٹ دینے آئے ہیں. ایگزامینیشن ہال ہے, ٹیسٹ دے, خیر خیریت سے آگے نیکسٹ اسٹاپ سوچیں, نیکسٹ اسٹاپ. دیٹس پرماننٹ, دیٹ از پرماننٹ ریزیڈنس. کیسی ہے جنت؟ ایک جنت, سب سے چھوٹے درجے کی جنت, ایک جنتی کی 10 دنیا کے برابر ہے. 10 گلوبس. اب سوچیں 10 گلوبس کا ہم کریں گے کیا؟ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اللہ پاک جنتی بنائے, ہمیں جنتی بنائے. بٹ امیجن کریں, دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی جنت بہت ڈسکس کریں. جنت میں ہوگا کیا؟ اب 10 دنیا کی جو جنت ہے, اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی محل ہے, اتنی بڑی جنت ہے, ایک محل تھوڑی ہے. جیسے رئیسوں کیا ہوتا ہے نا, یو ہیئر او سم پیپل دے ہیو اے ویکیشن ہوم فار ونٹرز, دیو گاٹ دس بیوٹیفل ریزورٹ دیٹ دے گو ٹو ان دا سوئس ایلپس, اینڈ دین دے ہیو اے سمر ہوم ویئر دے وزٹ ان پیرس, اینڈ دین دے ہیو اندر سمر ہوم. اسپرنگ کے اندر وہ جو ہے لیک کومو پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں, اور کہیں اور مصیبت پڑی ہوتی ہے, اور پھر ان کے پاس ایک یاٹ ہوتی ہے جو دبئی میں وہ چلے جاتے ہیں ایک ویکینڈ کے لیے دبئی چلے. ایسے ہوگا ریزورٹس ہی ریزورٹس 7 اسٹار کے, پوری جنت کے اندر محل ہی محل, گھومتے ہی رہیں گے, ویکیشن ہی کرتے رہیں گے, کھاتے پیتے ہی رہیں گے. اینڈ دی ابلٹی اینڈ دا پلیزر آن جنت ول اونلی انکریز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ سنگھ میں نے اتنی امیزنگ جزا رکھی ہے, اتنی امیزنگ جنت رکھی ہے کہ کوئی جنت آ کے یہ نہیں کہے گا کہ او یہ ہے جنت, او مائی گاڈ میں نے اتنی محنت کی, اللہ یہ ہے جنت. دس از ریئلی ناٹ. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ پاک کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ذہن پہ اس کا خیال بھی گزرا. تو اتنی امیزنگ ہے جنت کہ صرف اس کا خیال بھی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا, چاہے ہم جتنا مرضی سوچ لیں جنت کے بارے میں. اللہ نے کیسی جزا بتائی ہے. اللہ از انسپائرنگ اس. گارڈنز ہے, گارڈنز ہیں اور نہریں ہیں. ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے واٹر اسپورٹس از آلسو انوالوڈ سم ویئر, کوئی اپنے جیٹ اسکیز اور یاٹس اور نہریں اور اتنی مزے کی چیزیں جنت کی اللہ پاک قرآن کے اندر بتا رہے. اور پھر اللہ کیا دے گا؟ رضا. ایسی رضا, ایسی رضا, راضی ہو جانا کہ پھر کوئی شکایت نہ ہو. یہ دنیا کے اوپر نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے, یہ کوئی شکایت, ہیومنس کین ناٹ ڈو دس. چاہے کوئی آپ سے جتنا بھی راضی ہو جائے, آخر کبھی نہ کبھی ناراض ہو بھی جاتے ہیں, کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے نا. یہ رضا کون ہے؟ یہ اللہ کی رضوان ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہم جنت پہنچے, اور اللہ ہمیں تیری رضوان عطا ہو, اس لیے کہ اونلی رب از لائک دس. اللہ پاک ان جنت, وہ اپنے جنتوں کو کیا کہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھ سے راضی ہو گیا اور میں تمہیں اپنی رضوان عطا کرتا ہوں. رضوان از اللہ رضا. اب میں تجھ سے راضی ہو گیا اور اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. نیور. یہ تو ایسا لگے گا کہ نہ اللہ جتنی مشکلیں اٹھا لے دنیا کے اوپر, ہم جتنی محنت کر لیں, it will all be worth it the day we get to hear this from Allah, inshallah. اب جب اللہ ہمیں, this is like Allah saying good job. Every minute, every tear, every struggle of yours, everything that you did on the dunya for me and for Islam is worth it, because today I give you my eternal pleasure. Allah's eternal pleasure ہے یہ رضوان. اور جنتی خوب راضی ہوگا, اللہ اسے خوب راضی کرے گا. جو کس کو ملے گا؟ یہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. This is the distinguishing factor, this fear. Whoever is closer to Allah, whoever fears Allah the most, whoever recognizes the might of Allah, the power of Allah, he's the one who's going to fear Allah. He identifies Allah. انبیاء جو ہیں, they knew that they were going to Jannat. تو پھر مجھے بتائیں کہ اتنی ان کے اندر خشیت کیوں تھی, اتنا ڈرتے تھے وہ اللہ سے؟ اس لیے کہ یہی تو روح ہے عبادت کی. This is the soul of ibadah. Without ghashiyah, without fear of Allah, and this fear comes from what? It stems from love. This na'uzubillah is not a fear that horrifies us. This is a fear کہ کسی سے اتنی محبت ہو جائے, اتنا عشق ہو جائے کہ پل پل صرف یہ خیال ہو کہ یہ کبھی مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, یہ کبھی مجھ سے چھوٹ نہ جائے, یہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ فیئر اتنا حسین ہے کیونکہ اس فیئر کے اندر اٹ از انٹرینچ ود ان دی عشق آف اللہ. اب اس خشیہ کے ساتھ نماز بھی کیا نماز ہوگی, اور ذکر بھی کیا ذکر ہوگا, اور صدقہ بھی کیا صدقہ ہوگا, اور قرآن بھی کیا قرآن پڑھا جائے گا. Then the heart becomes involved in all of these amals and the amals change. Now, have you heard people جو 10 سال سے درس سن رہے ہیں اور جا رہے ہیں they're still the same? Then it's just an علمی exercise. It's just to attain knowledge. اور میں نے آپ کو کہا نا وہ حلق تک رہے گا اور حلق سے واپس آ جائے گا. اہل کتاب کا یہی مرض تھا. آج دن تک وہ تورات پڑھتے ہیں, انجیل پڑھتے ہیں, کبھی بھی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتے ہیں. کیوں؟ قرآن will not go down from their throats. اہل کتاب جو ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم اتنے علمی ہیں. they removed the خوف of اللہ. انہوں نے کہا لو ہم تو اتنے نیک ہیں, اب ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ بے خوف ہوتا کون ہے؟ بے خوف ہوتا ہی صرف منافق ہے اور صرف کافر ہے. صرف یہ دو لوگ ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور گارنٹیڈ 100% کہتے ہیں لو میں تو جنت جا ہی رہا ہوں. مجھے یہ لوگ تو ان کے اپنے بڑے گناہ ہوتے ہوں گے جو اتنا روتے ہیں یہ اللہ کے آگے, ہمیں تو رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو 100% جا رہے ہیں گارنٹیڈ. یہ صرف ہر ایک صحابہ کے لیے, ایک تابعین تھے, انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جس بھی صحابہ سے میں ملا, اس صحابہ کو اپنے لیے یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. یہ سمجھے بات کو, اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہی صرف منافق ہے, اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہی کافر ہے. وہ سمجھتا ہے آئی ایم ڈن, آئی گاٹ دس, میں 100%. یا ایمان رہتا کدھر ہے؟ ایمان اور یہ جو خشیت ہے نا, یہ کہاں سے آتی ہے؟ A moment's heart lives between the love of Allah and the fear of Allah. اللہ کا عشق, اور بس اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, بس اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, بس اللہ تو قبول کر لے. عمل کر کے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جاتا, ہاں 1.5 گھنٹے کی نماز, یہ ہم نے قرآن کلاس کر لی, اب 100% جنت جاؤں گی. کیسے نہیں اللہ قبول کرے گا؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ یہ ہماری ٹوٹی پوٹی ہماری کوششیں, اللہ ہمارے یہ منہ, ہمارے یہ عمل, ہم تجھ سے جنت مانگے اللہ تیری رحم, تیری رحمت کہ تو اس کو قبول کر لے. This humbles you. And a moment can never be arrogant. He always has to be humbled in front of Allah. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے, اپنا عشق عطا فرمائے اللہ, اور اللہ ہمیں اس بے خوف ہونے کے مرض سے اور بیماری سے بچائے.
والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.